बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है एजुकेशन, तालीम, साइंस। आप इसको फ़िलासफ़ी भी कह सकते हैं, आप इसको किसी भी साइंस से जोड़ सकते हैं, क्योंकि तमाम जो तालीम होती है, चाहे उसकी 1000 ब्रांचेस निकाली हुई हैं, उनका मकसद एक ही है। चाहे ये टेक्नोलॉजी कह लो, चाहे इसको तालीम कह लो, लेकिन इसका मकसद जो हमारा सिलेबस है, एजुकेशन का सिलेबस HEC की तरफ से है, उसमें वाज़े तौर पे क्या कहा गया है कि एजुकेशन की जो डिफ़ाइन करें, एम्स ऑफ एजुकेशन बताएं, एजुकेशन का स्कोप क्या है, एजुकेशन की ड्रॉबैक्स क्या हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन सब को लेके हम इनका एक कंबाइंड सा मैंने ये आपको ओवरव्यू देना है, तो इसको तवज्जो से सुने, समझें। अगर आपको कहीं मेरी बात से इत्तफाक नहीं है तो उसको डिस्कस करें एक अच्छे और तालीम याफ्ता फ़र्द की हैसियत से। अच्छे पॉइंट्स को आप हाईलाइट करें और जो पॉइंट्स आपको वीक नज़र आएँ आप उनके बारे में मुझे भी बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये तालीम, एजुकेशन होती क्या है। अगर इसको एक कॉमन मैन के नज़रिए से देखा जाए, तो एक दना इंसान के नज़रिए से, जो हो सकता है पढ़ा लिखा ही ना हो, लेकिन वो दुनिया का एनालिसिस जानता है, दुनिया के रास्ते जानता है, दुनिया में क्या होता है, क्या दुनिया की हकीकत है वो जानता है, वो समझता है। अल्लाह ने उसको शऊर दिया, अल्लाह ने उसको अक्ल दी, अल्लाह ने उसको दिमाग दिया, आँख दी, कान दिए। वो सुनता है, देखता है, समझता है, बातें सुनता है, बातें फिर उन पे वो अपने नज़रियात देता है। तो उसके मुताबिक तालीम क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉमन मैन, उसके मुताबिक तालीम की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की तारीफ़ क्या है, तो वो जस्ट ये है कि एजुकेशन इज़ अ वे, एजुकेशन इज़ अ वे टू मूव लाइफ फॉरवर्ड, कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक ज़रिया है। एजुकेशन इज सोर्स है, एजुकेशन इज सोर्स, कि जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक ज़रिया फराहम करता है। एजुकेशन हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक ज़रिया फराहम करती है। तो हम सिंपल इसको ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के ज़रिए को हम तालीम कहते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, तालीम जो है, टेक्नोलॉजी जो है, साइंस जो है, ये सब चीज़ें, चाहे वो रियाजी है, चाहे वो फ़िलासफ़ी है, चाहे वो साइकोलॉजी है, सब के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ को, तो सब के लिहाज से ज़िंदगी की मुश्किलात को कम करने का ज़रिया भी तालीम है। तो हम यहाँ दो बातें हो गई, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के ज़रिए को तालीम कहते हैं और ज़िंदगी की मुश्किलात को कम करने के ज़रिए को तालीम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ज़िंदगी में आगे तालीम कैसे बढ़ाती है और ज़िंदगी की मुश्किलात को कम कैसे कर देती है। तो इसके लिए ये है कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो कामयाबी के 1000 दरवाज़े खोलती है। आप जहाँ हैं, आप एक समंदर में हैं, आप खला में हैं, आप जिस जगह भी हैं, आप एक स्कूल में हैं, आप एक गांव में बैठे हैं, आप एक सिटी में बैठे हैं, आप एक लेबॉर्ट्री में बैठे हैं, जिस जगह भी आप एक क्लिनिक पे बैठे हैं, आप एक बेड पर लेटे हैं, आप चाय बना रहे हैं, आप घर की सफाई कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो याद रखो बच्चों, तालीम क्या है, कामयाबी का दरवाज़ा है आपके लिए। आपके लिए तालीम आगे बढ़ने का ज़रिया है। तालीम आपकी मुश्किलात को कम करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कामयाबी के 1000 दरवाज़े खोलती है ये तालीम। दूसरी बात, हम एक मुसलमान सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे इस्लाम में बराबरी की तालीम दी जाती है कि तमाम इंसान बराबर हैं, सब इंसान बराबर हैं बच्चों। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, हम ये चीज़ सीखते हैं। लेकिन वहीं इस्लाम तालीम पे ज़ोर देता है। एक मुसलमान जो एजुकेटेड नहीं है, जो जाहिल है, जिसको समझ बूझ नहीं है, तो उसको हम कहेंगे जाहिल। जो चीज़ों को नहीं समझता उसको हम कहेंगे जाहिल। तो याद रखो, कुरान का वाज़े पैगाम है कि क्या,
علم والا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ سوچ ہی کیسے سکتے ہو کہ تعلیم جو ہے، ایک بندہ جس نے پڑھا لکھا ہے، دانا شخص ہے، اور ایک بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھو، یہ معیار آپ کو دین اسلام میں جو چیز دیتی ہے، جو چیز دین اسلام کا پہلو ہے، جو اس برابری کے پہلو کو سمجھنے کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو برابری کا واحد معیار دیتی ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ بھٹی، سورو اور ترخان، موچی، لوہار، خواجہ جو بھی ہیں، جو بھی آپ کی کاسٹ ہے، آپ غازی ہیں، آپ جو مرضی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تعلیم برابری کا معیار دیتی ہے۔ آپ یونیورسٹی میں کھڑے ہیں، جس طرح مسجد کی صف میں وہ نہ کوئی کہتے ہیں نا بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو وہی بات ہے کہ تعلیم بھی ایک ایسی چیز ہے جو نہیں دیکھتی کہ آپ کس سے پڑھ رہے ہیں۔ یہی تعلیم ایسی تھی جو جنگی قیدیوں نے، جو نان مسلم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان جاری کیا، حکم نامہ جاری کیا کہ اگر آپ میں سے کوئی 10 مسلمان کے بچوں کو پڑھائے گا تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ ہم دشمن کو بھی آزاد کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے بچوں کی تربیت کرے۔ تو یاد رکھو بچوں، اس تعلیم کو سمجھنا اسلامی نقطہ نظر سے بہت ضرورت ہے اس کی آج ہمارے معاشرے کو۔ تو واپس آتے ہیں، تعلیم برابری کا واحد معیار ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ برابری کا واحد معیار ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے، برابری کا درس دیتی ہے، مساوات کا درس دیتی ہے، جس کو ہم مزید اسلام میں ہی ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک تعلیم حاصل کرو۔ اس کا مطلب ہے ایک بچہ جو پنگوڑے میں پڑا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ہم نے اس کو پنگوڑے میں رکھا ہے، تو وہ اس وقت سے اس کی تعلیم شروع، اور جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تب تک اس کی تعلیم کنٹینیو رہتی ہے۔ جب وہ وفات پا جاتا ہے تب تک اس کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ حاصل کرو، حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جب آپ فری ہوں، جب آپ کے پاس پیسے ہوں، جب آپ کے پاس یہ ہو وہ ہو تب حاصل کرنا، نہیں۔ ایک بچہ جو پنگوڑے میں پڑا ہے، ماں باپ اس کو تعلیم دیں۔ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کی جو سینسز ہیں وہ جاگنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے جیسے پیاجے تھیوری میں کہتا ہے کہ سینسری موٹر سٹیج ہوتی ہے، سینسز کام کرتی ہیں اور انسان کا جو باڈی پارٹس ہیں وہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، پنگوڑے سے ہی ہماری تعلیم شروع ہے۔ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا، اس کا حق نہ چھینیں۔ تو بچے کی تربیت وہیں سے شروع ہے۔ آپ قرآن پڑھا کریں، بجائے گانے بجانے، میوزک، ان چیزوں کے آپ اپنے بچوں کو اچھی اچھی باتیں کریں بچوں کے سامنے، تاکہ ان کی تربیت ہو، آپ کے مائنڈ میں ہو کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم بہت اہم ہے۔ اب ایک بچہ پنگوڑے سے جب نکلتا ہے تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، تو ان کے پیرنٹس کی بھی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ تعلیم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ پھر بچوں وہاں سے آگے چلتے ہیں، وہی بچہ سکول میں جاتا ہے تو اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تعلیم سے مکمل آراستہ کرے۔ اس کے بعد سکول سے نکل کے وہ فیلڈ میں جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں جاتا ہے۔ جب وہ فیلڈز میں جاتا ہے تو فیلڈز کے ایکسپرٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نئی سے نئی باتیں، نئی سے نئی ایجوکیشن تعلیم دیں، نہ کہ سیاست کو چھیڑیں، نہ کہ دشمنیاں پیدا کریں، نہ کہ جہالت کو بڑھائیں، بلکہ اچھے رویے کے ساتھ تعلیم کو آگے لے کے چلیں۔ تو یہیں تک کہ انسان ماں شادی کرتا ہے تب اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کو نئی نئی جہت تعلیم کی سر کرنا ہوتی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایک مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں اس حکم کو واضح اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک تعلیم حاصل کرو، اور ایک بیان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو چین تو ایک
ہم کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، تو بہرحال جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہے، ہم بھائی دونوں کی آپ کے پوائنٹس آف ویو سے ایگری ہیں۔ ہمیں بس یہ غرض ہے کہ تعلیم، اس کا معیار، تعلیم کے بارے میں الفاظ اس سے بھی بڑے ہونے چاہیے۔ یہ بھی چھوٹا لفظ ہے، صرف چین ہی کیوں، امریکہ، لندن، جاپان، کوریا کیوں نہیں، رشیا کیوں نہیں؟ تو ہمیں تو پورے گلوب چھوڑ سو پورے یونیورس میں جانا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں علم کے لیے اپنی جو راستے ہیں ان کو تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں بچوں، اور وہ یہی ہے، ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم زندگی کا اور ذات کا سب سے قیمتی جزو ہے۔ تعلیم ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی حصہ ہے، اور ہماری ذات کا سب سے قیمتی جزو ہے۔ کیوں ذات کا؟ کیونکہ یہ ہمیں پہچان دیتی ہے اپنے آپ کی، دوسروں کی، اپنے بچوں کی، اپنے مستقبل کی، اپنی قوم کی، اور اپنے جو کیا کہتے ہیں مذہب کی پہچان دیتی ہے۔ تو اس لیے تعلیم ہماری زندگی کا اور ذات کا سب سے قیمتی جزو ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی سمپل تعریف میں کیا کروں گا۔ وہ تو میں نے تھوڑا سا پہلے بتایا کہ تعلیم کیا ہے جی، جو کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ایک عام بندے کے لحاظ سے تعلیم آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، تعلیم مشکلات کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم کی ایک سمپل سی تعریف کیا ہے۔ آج کے دور کے لحاظ سے تعلیم کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ رویہ کی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک بچہ جو سکول میں آیا ہے تو وہ اپنے رویے میں تبدیلی چاہتا ہے، وہ اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، وہ زندگی کی مشکلات کو کم کر کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بات تو نہ ہوئی، میں نے کہا رویہ کی تبدیلی۔ رویے کا مطلب ہے ایک پڑھا لکھا شخص اچھی ویلیو رکھتا ہے، اس کے اقدار بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، اس کے بات کرنے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، رہنمائی والا ہوتا ہے، جو لوگوں کو کے مسائل حل کر سکتا ہو، بلکہ وہ مسائل پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ اچھی ویلیو رکھتا ہے۔ ایک ان پڑھ سرکار جو پڑھا لکھا نہیں، اگر وہ اس سے بہتر ہو رہا ہے تو اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو تعلیم کی پہلی تعریف اپنے رویے کی، اپنے چینج ان بیہیویئر، انگلش میں ہم کہیں گے چینج ان بیہیویئر، یہی چیز ہماری تعلیم ہے۔ یاد رکھیں چینج ان بیہیویئر کا مطلب تھوڑا سا وسیع ہے کہ آپ کا ایک بیہیویئر ہے، آپ اس میں چینج کر رہے ہیں، آپ اس میں نئی اقدار لا رہے ہیں، بات کرنے کا طریقہ، کام کرنے کے طریقے، چیزوں کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، کمپیوٹرز کا علم حاصل کر رہے ہیں، سائنسی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تعلیم جو ہے وہ چینج ان بیہیویئر ہے، اور چینج ان بیہیویئر سے مراد ہے کہ آپ کی گڈ ویلیوز ہیں اور آپ سائنسی علوم کے ماہر ہیں، جو جدید علوم ہیں ان کے ماہر ہیں۔ جب سائنس سے کچھ مسلمانوں کو چڑ ہوتی ہے تو چلیں میں اس کو کہہ دیتا ہوں جدید علوم کے ماہر ہیں۔ تو یاد رکھو آج بھی ہمارے ملک میں 2,40,00,000 بچے سکول نہیں جاتے۔ کتنے؟ کم از کم 2,40,00,000 بچے آج بھی سکول نہیں جاتے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بچے کو تعلیم دیں، ہر بچے کو سکول میں لانے کا ایک ایسا معیار بنانا صرف ہمارا فرض نہیں، ہماری حکومت کا فرض بھی ہے۔ تو یہ سب لوگوں اگر مل کے یہ کام کریں تو ہم تعلیم کی شرح کو بڑھا سکتے ہیں۔ تعلیم کی شرح 60% ہے، پاکستان میں 60% ہے، 40% آج بھی ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ، ایسی قوم کا کیا بنے گا جو اپنے آپ کو مسلمان، ترقی یافتہ ہونے کی باتیں کرتی ہے، پیٹرول ڈیزل خوراک کی مہنگائی پہ کرونا روتی ہے، لیکن جو ایک ضروری فرض ہر کسی کی ذمہ داری ہے وہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ آج بھی 40% کیوں ان پڑھ ہیں؟ آپ کو کیوں پڑھنا لکھنا نہیں آتا؟ تو یہ ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% ہے۔ ملک میں آج بھی 2,40,00,000 بچے سکول ہی نہیں جاتے۔ تو بچوں، آپ لوگ بھی اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کو مزدور نہیں بنائیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے سمجھ بوجھ کا، ان کو اس کی تربیت دیں، ان کو ان کا حق دیں، اور تعلیم ہر بچے کا حق ہے۔ پہلے دانا لوگ دعا کرتے تھے کہ کاش ہمارے بچے تعلیم سے مکمل روشناس ہوں،
یا اللہ میرے بچوں کو پڑھا لکھا بنا، عقل مند بنا، آج بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر پڑھا لکھا ایک دکان بھی کھولے گا تو وہ سامان کو چیک کر لے گا، سامان کے اوپر لکھا پڑا 1 نمبر چیز ہے 2 نمبر چیز ہے، کاغذ سے دیکھ کے چیک کر سکے گا، اس کو بات کرنے کا طریقہ ہوگا، اس کو حساب کتاب آئے گا، اس کو وہ بازار میں جاتا ہے مارکیٹ میں جاتا ہے دھوکہ نہیں کھائے گا، کیونکہ تعلیم ہی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت بہتر انسان بنا لیا۔ تو اس لیے بچوں، تعلیم جو ہے یہ کیا ہے؟ زندگی کی مشکلات کو کم کرنے کا، زندگی میں آگے بڑھنے کا اور ہمارے رویے کی تبدیلی کا نام ہے۔ دوسرا بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی جاہل سے بھی بدتر رویہ رکھتے ہیں، تو یہ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں تعلیم کے بارے میں ایک واضح ہمارا کنسیپٹ نظریہ ہونا چاہیے کہ تعلیم جو ہے وہ اچھا رویے کا نام ہے۔ ایک بچہ آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، کوئی آپ کے پاس رہنمائی کے لیے ہے تو آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، اپنے استاد سے اچھا ہونا چاہیے، حالات جتنے مرضی بدل جائیں آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، یہی آپ کے پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بچہ اگر سکول آتا ہے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز کرتا ہے، ٹیچر سے ایکسپیکٹیشنز کرتا ہے۔ یہ میرا لیکچر وہی سن رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، اس کے اصل چیز سننا چاہتے ہیں، تو وہ یاد رکھ لیں کہ تعلیم کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بچے کی زندگی کو بدل دے گی، کسی بچے کے معیار کو بدل دے گی، اس کی ویلیوز کو، اس کے بیہیویئر کو بدل دے گی۔ ایک بچے آج مزدوریاں کر رہے ہیں اور مکان بنانے میں مدد کر رہے ہیں، اور یہ مستری بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ نائی بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے فنون سیکھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا ہے، یہ پڑھے لکھوں سے بہتر ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپکس میں آ کے بات کرتے ہیں۔ تو دوسری بات، کچھ جو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ آج 4 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، ہم نے نہیں پڑھا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ان کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ پیوستہ رہ شجر سے، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ میں ایک چند باتیں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، تو اسکول میں ہم بچے صبح آتے ہیں، ہم گھنٹی بجاتے ہیں، وہ آتے ہیں اور لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ایک علامہ اقبال کی دعا کو پڑھتے ہیں، اس میں کافی باتیں ہیں، گہرائی کی باتیں ہیں۔ اگر ایک استاد کو وہ سن کے بھی اس کا بیہیویئر نہیں چینج ہو رہا، وہ اپنے بچوں کا بیہیویئر نہیں چینج کرتا، تو میں اس کو ہم کیسے استاد پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں؟ اور سکول کے سارے مناظر ہی بڑے دردناک قسم کے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن نظام ہے وہ سارا زخمی ہے، چھلنی ہے، ایک زہریلا بن چکا ہے، جو ہمیں بجائے کامیابیوں کے ہمیں ناکامیوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اگین یہی کہیں گے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، اپنے سکولوں سے، اپنے اداروں سے پیوستہ رہو، اپنے ملک سے، اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے پیوستہ رہو، اور اپنی تعلیم کو بہتر کرتے رہو، اپنے آپ کو ایک سٹینڈرڈ معیار کے مطابق لے آئیں۔ اور اسی سکول کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب چھٹی کا مناظر ہوتا ہے تو بیل ہوتی ہے، بچے شور ڈال کے باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں جو کہ اب تھوڑا سا گاؤں جائیں گے، اپنے اپنے شہروں میں جائیں گے، اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، یہاں سے یہ پڑھ لکھ کے جا رہے ہیں، تو آپ ان کو ایسی چیزیں لازمی دیں، ہر روز نئی باتیں سکھائیں، نئی علوم سکھائیں، نئی مہارتیں سکھائیں، ٹیکنالوجی سکھائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، سب کچھ بتائیں، جتنا بتا سکتے ہیں اس سے بڑھ کے بتائیں۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر دے گا۔ ابھی ہم بات کی صرف ایجوکیشن کی تعریف کی، تو میں نے بات کی کہ صبح کے وقت ہم اپنے اسکول کی مناظر دیکھتے ہیں، انہی مناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ایک لائن کھڑی ہے، کسی کے پاس یونیفارم نہیں ہے، کسی کے پاس جوتا نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے کسی نے پہنے ہیں، اور جب تعلیم کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ ہماری کتابیں اس معیار کی ہیں
لیکن ان کو سکھانے والے نہیں ہیں. اگر سکھانے والے ہیں تو اس معیار کی کتابیں نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں کیا ہیں، مسائل ہی مسائل سے ہم گھرتے جا رہے ہیں. ان کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں اسی ٹاپک میں. یہ جو ہم اس کو سیکنڈ لیول آف ٹو ڈے لیکچر کہہ سکتے ہیں. کہ ہم جب کسی ادارے کے، کسی یونیورسٹی کے معیار کو دیکھتے ہیں، ان کے سمپل سے کمرے، بڑی اچھی اندر بناوٹ، فرنیچر رکھا ہوا ہے، لیکن اعلیٰ معیار کا نہیں ہے. ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اس کے پاس پیسہ ختم نہیں ہوتا. ابھی ہمارے وزیر اعظم ہاؤس دیکھ لیں، ہمارے آفیسرز کے گھر دیکھ لیں، وہ اس سے اچھے ہیں. وہاں کی سہولیات ان سے اچھی ہیں. وہاں پانی پینے کا نظام، کھانے پینے کا نظام اچھا ہے. تو ہمارے یونیورسٹیوں میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجز میں پھٹے پرانے در و دیوار کیوں ہیں؟ فرنیچر ایسے کیوں ہیں؟ ہمیں ماڈرن چیئرز، ماڈرن سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. فنڈ کتنا آتا ہے ایجوکیشن میں؟ نظام کیسے چلایا جا رہا ہے؟ جو بھی تعلیم کا نظام ہے، یہ کیسے چلایا جا رہا ہے؟ کتنا فنڈ آتا ہے؟ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور اسی فنڈ کو، اسی نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہی ہم اس کو سیکھنے جا رہے ہیں. کس کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ جو ذمہ داری پوری نہ کرے، اس کا احتساب کیسے کیا جاتا ہے ملک میں؟ احتساب نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ملک ذلیل و خوار ہوا پڑا ہے. پہلی چیز تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا احتساب نہ ہونے کی وجہ سے. اساتذہ کو اچھے سکولوں کو دورہ کیوں نہیں کروایا جاتا؟ یہاں پرائمری سکولوں میں جو ہمارے لاکھوں اساتذہ ہیں، سب چھوٹی کسی پرائیویٹ سکول سے، کسی پرائیویٹ ادارے سے ڈگریاں کر کے، کوئی BZU بہاؤالدین ذکریہ اسلامیہ یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، کاظم یونیورسٹی، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کراچی، یونیورسٹی جام شورو، نمل یونیورسٹی، نسٹ یونیورسٹی. ہمارے اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہو چکی ہیں کہ ہم گنتے گنتے تھک جائیں. اس کے باوجود کیا ہے؟ اس کے باوجود کیا ہم صرف وہ ہمارے لیے کافی ہیں یہ یونیورسٹیاں؟ ہمیں انٹرنیشنل معیار کو دیکھنا ہوگا. ہمارے جیسے USAID کی طرف سے QAD، قائد اعظم اکیڈمی فار ڈیولپمنٹ آف ٹیچرز، اور ادھر اس طرح کے ادارے چلتے ہیں جو کہ امدادی ادارے چلتے ہیں. ان کا اتنا معیار نہیں ہے. وہ 2 بندوں کو برطانیہ بھیج دیتے ہیں، وہ آ کے باقی کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ آ کے باقی کو ٹریننگ دیتے ہیں. لیکن ہمیں ان کی ٹریننگ نہیں چاہیے. ہمیں جو دنیا میں ڈیولپ ٹرین کنٹریز ہیں، ہمیں ان کی ٹریننگ چاہیے. تمام اساتذہ کو باری باری یہ کیوں نہیں بھیجا جاتا اچھے سکولوں کو وزٹ کروانے کے لیے؟ باہر کے کنٹریز میں کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ ابھی آج کی میں صبح گروپ کھولا، اساتذہ کا گروپ، تو وہاں پہ تھا کہ فیمیل ٹیچرز کو سیکورٹیز دی جا رہی ہیں. سب جھوٹ ہے. وہ بہت کچھ دیا جائے گا، ہو سکتا ہے دیا جائے، یہ نہیں کہہ رہا نہیں دیا جائے گا، دیا جائے گا، لیکن اس کا کوئی معیاری فرق نہیں آئے گا. ہماری تعلیم میں اس کا کیا فائدہ؟ ہمیں فیمیل ٹیچرز کو کچھ اور زیادہ دینے کی ضرورت ہے. ایک موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیب دینے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں کم ہیں بھائی، یہ کم ہیں. ہمیں ان کو بہت زیادہ سہولیت دینے کی ضرورت ہے. جب وزیر مشیر، ان کے جو بھی آگے پیچھے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، روس کا دورہ کر سکتے ہیں، امریکہ کا، سعودی عرب کا، جاپان کا، تو ہم کیوں نہیں؟ اساتذہ کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ یہی ایک بڑا سوال ہے جو کہ ساری حکومتیں آ کے وعدے کر کے چلی جاتی ہیں، لیکن اس پہ کام نہیں کرتی. بہرحال میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر بچوں کے خیالات سنے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، آپ بچوں کے خیالات سنیں اور دنیا کے حالات سنیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی جا رہی ہے. آج کیا ڈسکور ہوا، آج کس چیز میں وہ آئی، وہ کس چیز میں چینج آئی، کس چیز میں جدت آئی، کون سی چیز پہلے ایسے تھی اب وہ بدل گئی. یہی لیٹسٹ علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہمارے لیے ہمارے کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے لیے یہ حالات کا رونے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم
جدید چیزوں کو، علوم کو سنیں، ان کو اپنے بچوں کو بتائیں، سنائیں۔ میں نے کچھ بچوں سے پوچھا، کوئی کہتا ہے میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، جی میں فٹ بال کھیلنا چاہتا ہوں سر، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پولیس والا بننا چاہتا ہوں۔ کیا پولیس کی ٹریننگ والے کو ہم میتھ پڑھائی جا رہے ہیں، ہم یہ چیزیں پڑھائی جا رہے ہیں، ہم اس کو ڈیٹیکشنز کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم اس معیار کی چیزیں کیوں نہیں لاتے؟ ایک پی ٹی ٹیچر جیسے اسمبلی کرا کے فارغ کیوں ہے؟ جو بچے کرکٹرز بننا چاہتے ہیں ان کو کرکٹ کے گر کیوں نہیں سکھاتا؟ وہ خود کیوں نہیں سیکھتا؟ یہ چیزیں اتنا بڑا سوال ہے کہ ہم ان کو کیا کریں، کس طرح لے کے چلیں؟ ایک نظام کی ضرورت ہے پورا تو، اور ہمیں ان چیزوں، یہ سب چیزیں ہمیں کب پتہ چلیں گی، کب ٹھیک ہوں گی؟ جب ہم ان پہ بات کریں گے۔ ساری قوم انہی کی بات کرے گی، ساری قوم پیٹرول، ڈیزل، کھانا پینا، جوتا کپڑا، ان چیزوں پہ اٹکی ہے، اور کبھی سیاست میں اٹکی ہے، اور سیاست بھی کیسی آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک بچہ جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ہم اس کو MBBS بنا دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور بھی کافی چیزیں ضروری ہیں۔ اس کو میتھ بھی آنی چاہیے، اس کو سوشالوجی آنی چاہیے، اس کو سائیکالوجی آنی چاہیے، اس کو کان آنکھ ہر اعضاء کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں، ہر اعضاء کے بارے میں جدید علم کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ پرانی کتابیں جو یہ سارے میو ہاسپٹل ہو گئے، ادھر ہمارے نشتر ہاسپٹل ہو گیا، یہ سب پڑھا رہے ہیں پرانی چیزوں کو، وکٹوریا، بہاولپور۔ یہ بچوں کو جدید علوم سے روشناس نہیں کرا رہے ہمارے ڈاکٹروں کو۔ دوسرا بڑا ہمارے سسٹم میں جو ایک فلاح آتا ہے وہ ہے عورتوں کی تعلیم۔ آج بھی ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں، اگر 60% ہے تو صرف 46% جو عورتیں ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، اور 56 54 55% کیا ہے، مرد پڑھے لکھے۔ مرد زیادہ، مرد کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں فیمیلز جو ہیں یونیورسٹیز ادھر زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم ان کو وہ معیار نہیں دے پا رہے، بلکہ ہم اس کا مستقبل خراب کرے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری وہ سوچ، تھنکنگ نہیں ہے، ان کو سپورٹ نہیں ہے، ان کو اس لحاظ سے نہ ڈپارٹمنٹ سے سپورٹ ملتی ہے، نہ گھر سے سپورٹ ملتی ہے، نہ مذہب سے سپورٹ ملتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کس کو دیکھ کے موٹیویٹڈ ہیں، اللہ جانے۔ بہرحال ہمارے مولوی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ کسی مولوی نے سائنسی تعلیم میں کیوں انٹرسٹ نہیں لیا؟ کیوں نہیں کہا کہ جاؤ بچوں سائنس بھی سیکھو؟ کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں جدید تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ اس کی طرف ہماری اس ضرورت کو کیوں ان کو محسوس نہیں ہوتا؟ جدت کیوں ان کو بری لگتی ہے؟ ٹھیک ہے، دینی تعلیم ضروری ہے، اور دینی دنیاوی ہم لوگوں نے ہی بنایا ہے۔ دینی تعلیم کیا قبر میں جا کے حاصل ہوتی ہے؟ اسی دنیا میں رہ کے ہوتی ہے، تو آپ دنیا کی تعلیم کو الگ کیوں کرتے ہو؟ دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم، سائنس، آرٹس، میتھ، بھائی ان چیزوں کو ٹیکنالوجی پر لاؤ۔ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو ہم تب سپورٹ، ترقی کر سکتے ہیں جب ہم ٹیکنالوجی پہ آئیں گے۔ اسرائیل چھوٹا سا ملک سارے عربز کی حشر نشر کر دیتا ہے، بدترین شکست دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک، اتنے زیادہ مسلمان، ایک اسرائیلی پہ 100 مسلمان چڑھے ہوں، اس سے بھی شاید ہماری تعداد زیادہ ہے۔ صرف عرب ممالک کے مسلمز کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے 21 کروڑ کی تو بات نہیں کر رہا، 22 کروڑ کی۔ اس کے باوجود اسرائیل تھوڑی سی تعداد میں اتنی عبرتناک شکست کیوں دیتا ہے بھائی؟ اس کے پاس سائنس، ٹیکنالوجی، علوم ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی چیز علم ہی ہے۔ اگر ہم اس کو محسوس نہیں کریں گے تو گھاٹا ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا۔ اب ہم اسی سے تیسرے پہلو پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رقم، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح یاد رکھیں تعلیم بھی سب کچھ نہیں ہے۔ لیکن تعلیم سب کچھ کب ہوتی ہے؟ جب تعلیم کے ساتھ ساتھ مشاہدہ ہو، نظریہ ہو، سوچ ہو۔ مطلب ہم تعلیم کے بارے میں سوچتے ہوں، ہم تعلیم کی جدت کے بارے میں سوچتے ہوں، تبھی ایک پڑھا لکھا معاشرہ سامنے آئے گا، جو کہ بہت سٹرونگ معاشرہ ہوگا، جس میں وزیر بھی اچھے ہوں گے، مشیر بھی اچھے ہوں گے، جس کے پیدا کرتا مولوی بھی اچھے ہوں گے، جس کے پیدا کرتا بچے بھی اچھے ہوں گے، ڈاکٹر بھی اچھے ہوں گے۔ تو
تو ایسا کب آئے گا؟ جب ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ مشاہداتی علوم کو اپنے اندر لائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس چیز سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ نے اس چیز سے کیا فائدہ مند چیز تخلیق کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ نمبرز کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں اس کو رٹو، اس کو پڑھو، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، اس کو لکھ لکھ کے یاد کرو۔ ہمیں مشاہدہ نہیں سکھایا جاتا، ہمیں اسلام کا مشاہدہ نہیں سکھایا جاتا، ہمیں نظریات کا مشاہدہ، سائیکالوجی کا مشاہدہ، ہمیں میتھ کا، ڈاکٹری کا، کسی چیز کا مشاہداتی علم سے ہمیں بہرہ نہیں ہونے دیا جاتا، بلکہ ہم ایک اندھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کا ہے کہ کچھ بھی لکھا ہے اس کو یاد کرو، زیادہ نمبر آئیں گے تو آپ سلیکٹ ہوگے، میرٹ بنے گا، آپ تبھی ڈاکٹر بنو گے اگر آپ کے اچھے نمبر ہوں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ تبھی ڈاکٹر بنو گے آپ کا اچھا مشاہدہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں نمبروں سے آگے لانے کی بجائے شوق اور سوچ کو آگے لانا ہوگا۔ ہماری تعلیم ایک زہر بن چکی ہے جو بچے کے فیوچرز کو اندر سے تباہ کر رہی ہے۔ جہاں ایک طرف آپ بھی کہیں گے کہ سارے ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، تو بھائی تعلیم، مکمل تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ کریکولم بن کے اس کو رٹو، تعلیم ہے اس کو سمجھو، اس کو امپلیمنٹ کرنا سیکھو۔ آپ ایف ایس سی کو دیکھ لیں، ایف ایس سی میں کہانیاں، مضمون، کچھ ایسی گائیڈز ہیں جو آپ کو کہتے ہیں جی یہ 12 کہانیاں یاد کر لیں، یہ 6 مضمون یاد کر لیں، آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا۔ ہوتا بھی ایسے ہے۔ ہم بچوں کو کہانیوں کی سوجھ بوجھ نہیں عطا کرتے۔ ہم ایک مضمون ہے، ایک ایسے ہے کسی ٹاپک پر، ہم بچے کی تخلیقی صلاحیتیں ابھارنے کے لیے وہ ہے کریکولم میں لکھا ہے، اس سے بچے کو یہ چیز لرن ہوگی، وہ چیزیں یہ سیکھے گا۔ لیکن ایک گائیڈ چھپی ہے مارکیٹ میں، اس نے کہا اب یہ 6 یاد کر لو، آپ کا پیپر ٹاپ ہو جائے گا۔ پھر جن کے نمبر اچھے آتے ہیں ان کے اشتہار لگائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری قوم کو نہ سائنس کی ضرورت ہے، نہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی، ہمیں نمبروں کی ضرورت ہے بھائی۔ تو ہمیں نمبر ملتے ہیں، خالی نمبر۔ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کریمنگ سسٹم بن چکا ہے، گائیڈز ہر طرف ہیں اور رہنمائی کہیں نہیں، جس کی وجہ سے صرف رٹا لگا رہے ہیں سب، جو کہ ایک منفی رویہ ہے، جو کہ ایک چینج بیہیویئر ہے ہی نہیں۔ رٹا تو کچھ نہیں ہے، رٹا صرف 5 سے 10% ہی کافی ہوتا ہے تعلیمی مرکز پروسیس میں، لیکن یہاں 100% ہمارا نظام تعلیم رٹے پہ چلا گیا ہے۔ 9th 10th میں اساتذہ زور لگا رہے ہیں، ایف ایس سی میں پروفیسر لیکچرر زور لگا رہے ہیں کہ نمبر آ جائیں بھائی۔ ہمارے ہاں پرائیویٹ اداروں کی وجہ سے سرکاری ادارے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے معیار سے گر چکے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں میں ایک میٹرک پاس لڑکی، ایف اے پاس لڑکا، بی اے پاس لڑکی، ایم اے پاس لڑکا، اس طرح کے ٹیچر رکھے جاتے ہیں جن کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ان کو پے کتنے مل رہی ہے، ان کو ان کا دماغ کتنا خراب کیا جا رہا ہے، ان کو اپنا فیوچر ویسٹ کروایا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس آتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں، ہاں جی میں ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اور ہمیں سیکھ جائیں گے، لیکن وہ وہاں جا کے یہ سیکھتے ہیں کہ اپنے نمبر بنانے ہیں جی، بچوں کے نمبر آنے چاہیے، ریزلٹس اچھے آنے چاہیے، ان کا معیار، ان کی تخلیق کی صلاحیتیں جتنا مرضی دباؤ دبا دو۔ جب آپ وہاں لرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنی تخلیق کی صلاحیتیں بھی وہاں مروا کے آتے ہیں، آپ اپنا نقصان کروا کے آتے ہیں 5-10 ہزار کے پیچھے، ٹائم کا نقصان، اپنے صلاحیتوں کا نقصان کروا کے آپ وہاں سے کیا سیکھنے جاتے ہیں بھائی؟ میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاؤ، اور گورنمنٹ اسکولوں سے بھی میری التجا ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں اس معیار کو بہتر بنانے کی، مضمون لکھیں، ایسے ایسی باتیں بتائیں، اس کی طرف سوچیں۔ ابھی میں چند باتیں صرف میں صبح سے جب سے میں یہ لیکچر دے رہا ہوں، میں آپ کو صرف منفی چیزیں بتائی جا رہا ہوں، تو میرا مائنڈ منفی چیزوں پہ اٹکا ہے، تو کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کا پازیٹیو چیزوں پہ اٹکا ہو، وہ چیزیں ابھارے تاکہ ہمارا ملک، ہماری قوم، ہمارے ادارے ترقی کریں۔ ہمارے ملک میں مہارت سے ہٹ کر رٹے کی حکومت ہوتی جا رہی ہے،
اور تعلیم جو ہے ہاکرز کی طرح بیچی جا رہی ہے. اشتہار لگے ہیں جی آ جائیں. کسی کی گاڑیاں شہروں میں گھومتی ہیں اور اشتہار بازی ہو رہی ہے تعلیم پہ. تعلیم کو کاروبار بنایا جا رہا ہے. تعلیم سے کوئی جیسے ایک آلو بیچے جا رہے ہیں, سبزی بیچی جا رہی ہے, فروٹ بیچے جا رہے ہیں, تعلیم کو اس طرح بیچا جا رہا ہے. کہاں ہے ہمارا آرٹیکل 5 کہ جس میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بچوں کو یہاں سے یہاں تک تعلیم فری ہے. ہمیں جاگنا ہوگا اور پھر سسٹم کو جگانا ہوگا. اپنے مذہب, اپنی تعلیم, اپنے ملک, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سامنے آنا ہوگا. اچھی اچھی باتیں سیکھنا ہوں گی تاکہ ہم اس قوم کو, اپنے آپ کو, اپنے معیار کو آگے لے کر جا سکیں. اس کے بعد ہم آج کا جو ایک چوتھا پہلو میں لینا چاہوں گا وہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی ریاست کی ایک پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کام کرے. ان کے بچے جتنے عقل مند, سمجھدار, سائنٹیفک علوم سے آراستہ ہوں گے اتنا ہی اس کا معیار بہتر ہوگا, اتنا ہی ملک کے حالات بہتر ہوں گے, ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی. تو ہر ملک, ہمارا ملک جو ہے, ہماری ہر حکومت جب بھی آتی ہے وہ تعلیم کے بہترین پلان بنا کے لاتی ہے. لیکن ابھی یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے, 6واں مہینہ, آج 7 تاریخ ہے. تو یہ 7 تاریخ 7 جون ابھی بجٹ ہوئے گا. اسی جون کے مہینے میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے. پہلے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہ سکوٹیاں بیچی جائیں گی جی, سکوٹیاں ملیں گی ٹیچرز کو. وہ سکوٹیاں آپ دیں گے, ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ تعلیم کا بجٹ کتنا رکھتے ہیں, ہمیں نظر آ جائے گا. لیکن جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایجوکیشن کش بجٹ ہوتا ہے, ایجوکیشن کو کاٹ ڈالنے والا. اتنا زیادہ بجٹ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں ہی وہ پوری کرتا ہے. آرمی کے اتنے بڑے اچھی بات ہے, ہماری سیکیورٹی ضروری ہے. کیا سیکیورٹی ضروری ہے؟ تعلیم نہیں ضروری. تعلیم ضروری ہے, سیکیورٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے. جاپان نے کدھر پھر فوج بنائی؟ جب ایک جاپانی اکانومی سے پوچھا گیا کہ آپ کے ملک نے اتنی ترقی کیسے کر لی, تو اس نے کہا ہمارے دونوں شہروں میں ہمارے سائنسدان تک مارے گئے, ہمارے لیڈر مارے گئے, ہمارے جو اسلحے کے ڈپو تھے سب اڑ گئے. لیکن جاپان جب کھڑا ہوا, جب واپس آیا بم دھماکوں کے بعد, ہمارے ملک میں جو پہلی بلڈنگز بنی وہ سکول کی تھی. ہم نے اپنے بچوں کو سائنسی علوم دیے. اب یہ میں موبائل استعمال کر رہا ہوں, موبائل پہ ریکارڈ کر رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے. ہر بندے کے پاس یہ ضروری ہے. کسی کی جیب میں پیسے ہوں نہ ہوں, بیلنس کے لیے موبائل جمع ہے جی. بہرحال ہمیں بھی اسی طرح نئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا جو بجٹ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہا کہ اساتذہ کی تنخواہیں مشکل سے پوری ہوتی ہیں, اور تعلیم اور ترقی کی گنجائش اس میں بالکل نہیں ہوتی. ہمارے وہ سہولیات نہیں ہے کہ بچوں کو لگے, اساتذہ کو لگے, ٹیچرز اور کیا کہتے ہیں پیرنٹس کو لگے کہ دیکھو گورنمنٹ اتنی سہولیات دی جا رہی ہے, اتنی چیزیں بڑھائی جا رہی ہے. لیکن جی میں کیا کہوں, وہ لیول نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی دیکھو گورنمنٹ کر تو رہی ہے, اساتذہ کو تنخواہیں دے رہی ہے, فلاں کر یا فلاں, تو اساتذہ کی تنخواہیں کافی ہیں کیا؟ بچوں کو سہولیات کی ضرورت ہے, نئی لیبز کی ضرورت ہے, اچھے فرنیچر کی ضرورت ہے. ہم اپنے تعلیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنے حکومتی اداروں کو بہتر کر رہے ہیں, اپنے بیوروکریٹس کو بہتر کر رہے ہیں, اپنے بڑے کیا کہتے ہیں 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں گریڈز کے آفیسرز کو زیادہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, ان کو لاکھوں دے رہے ہیں. تو تعلیم پہ لاکھوں کیوں نہیں خرچ ہو سکتے؟ ادھر موت پڑنی ہے ان کو, تو تعلیم پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. آرٹیکل 25A کے مطابق 25A آرٹیکل پاکستان کا کیا کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو تعلیم اور بنیادی سہولت مفت دی جاتی ہے. لیکن پھر بھی پرائیویٹ یا سرکاری اسکولوں کا کوئی بھی معیار اسٹینڈرڈ نہیں بنا
کیوں؟ کیونکہ اس کی سہولیات نہیں دی جاتی، ان کو سائنسی تعلیم نہیں دی جاتی، ان کو ان چیز کا ایکسپرٹ نہیں بنایا جاتا، ان کو یہ فنون نہیں دیے جاتے، ان کو کمپیوٹر موٹرز ہر چیز کو جوڑنا نہیں سکھایا جاتا، تو پھر وہ بجٹ کس کام کا؟ وہ فری تعلیم کس کے لیے؟ یہ بات ٹھیک ہے، گورنمنٹ سکولز میں اچھے معیار کے اچھے ٹیچر پرائیویٹ کی نسبت اچھے ہوتے ہیں، لیکن پرائیویٹ والے نمبر بنا کے جب نمبر پرائیویٹ کی زیادہ آتے ہیں تو گورنمنٹ والے بھی سوچتے ہیں یہ کیا ہوا، وہ بھی نمبر گیم میں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے ملک میں پڑھائی کا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ہم چیک نہیں کر رہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ پرائیویٹ والے ہمارے بچوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، ہمیں اس کی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں نمبر اچھے آ گئے، چل جی زبردست۔ آج بھی سکولوں میں جانے والے بچوں کی تعداد 20% ہے، سہولیات میں نے یہ 20% اس لیے کہا کہ سکول میں جانے والے جو بچوں کی تعداد ہے وہ 80% ہے، چھوٹے بچے 80% ایسے بچے ہیں جو کبھی نہ کبھی سکول گئے ہیں، اور 20% ایسے ہیں جو کبھی سکول ہی نہیں گئے۔ سہولیات کی کمی ہے، اور تعلیم جو ہے وہ ایک زہر کی طرح ہے، بنتی جا رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے ایسی تعلیم سے کہ ہمارے بچے کچھ سیکھ جائیں، اوپر سے ریزلٹس کے پیچھے سب پڑے ہیں، ریزلٹ اچھا آنا چاہیے، نمبر اچھے آنے چاہیے، باقی کوالٹیز کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ ناقص نظام کی ناکامیوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے ہمارا نظام۔ کچھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے اور ناکامی کا یہ گڑھ بنا۔ اسکرین ٹیسٹ ہے، یہ لاسٹ ٹائم کچھ اسٹوڈنٹس جو ڈگری کالج بہاڑی کی فیمیل اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا کہ سر آپ نا ہمیں اردو کے لیکچرز کی تیاری کروائیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ چیز آپ ایسے پڑھیں گے، لیکن پھر میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے ڈگری کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ڈگری کالج بہاڑی سے۔ میں نے کہا جو 30 مارچ کو ریزلٹ، وہ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا ان کا تو اسکرین ٹیسٹ نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا ریزلٹ تو آ چکا ہے نا۔ تو ابھی یہ اسکرین ٹیسٹ ہے جی، چلیں کوئی معیار دیکھیں کہ آپ کو ہم نے اردو کی ڈگری دی اور آپ کے پاس وہ کتنی سہولیات ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس لیے کیا کہتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں وہ چیک ہی نہیں کی جا رہی۔ اب اردو کے لیکچرز کے لیے کچھ معیار ہے ٹیچرز کے لیے۔ ابھی ہم اس میں یہی باتیں کریں گے کہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ خراب کر رہا ہے۔ ابھی ہم اپر لیول کی بات کر لیتے ہیں کہ اپر لیول پہ ہماری تعلیم میں کیا خامیاں ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جو ڈگری ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرنی چاہیے۔ A degree should reflect the student have required skills، کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ آپ کو اس چیزوں کا پتہ بھی ہے۔ جس کے پاس انجینئرنگ کی تعلیم ہے اس کو کون سی ماڈرن انجینئرنگ کی جو اکوپمنٹس ہیں ان کا پتہ ہے، وہ کیسی چیزیں اس کے آئیڈیاز ہیں، وہ سکلز ان میں نہیں ہیں۔ ایک نے انگلش کی ڈگری ہے، وہ انگلش میں اتنی مہارت ہی نہیں ہے، لینگویج میں اردو کی ڈگری ہے، اردو میں اتنا ماہر نہیں ہے، اردو کو کیا مسائل درپیش ہیں، اردو کا کیا حل ہے، اردو زبان کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے کیا سائنٹیفک بنیادوں پہ اس پہ سوچتے ہیں، کرتے ہیں؟ نہیں جی، وہ ایک رٹایا ایک پرانا ایک سلیبس سامنے رکھ کے اس پہ لوگ تیاریاں کرتے ہیں، یہ ٹوٹلی رانگ وے ہے۔ تو اس لیے بچوں یاد رکھیں، جو ڈگری ہے، ڈگری ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ڈگری ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، جسٹ لائک کرنسی نوٹ کی طرح۔ جیسے میرے پاس 20 روپے ہیں، میرے پاس 5000 روپے کا نوٹ ہے، میرے پاس 1000 کا نوٹ ہے، سب کی ویلیو ڈیفرنٹ ہے لیکن سب کاغذ ہیں۔ اسی طرح ڈگری بھی ایک کاغذ ہے، اس کاغذ کی ویلیوز کیا ہے؟ آپ کی سکل سے منسلک ہے۔ HEC کو اکثر یہ شکایت ملتی ہیں کہ دیکھو جی آپ کی فلاں یونیورسٹی نے یہ ڈگری دی بچے کو، ہم نے اس سے پوچھا کمپیوٹر سائنس کیا ہے، اس کو نہیں پتا، تو اس یونیورسٹی نے اس بچے کو ڈگری کیوں دی جب اس کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے؟ تو اب وہاں پھر یونیورسٹیوں کے اپنے مسائل۔ اب ہم اعلیٰ تعلیم کا تھوڑا سا انالیسس اس پہ چند باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں 220 یونیورسٹیز ہیں، کم از کم 220 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، اور
HEC کے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 2 ملین اسٹوڈنٹس ہیں. 2 ملین اسٹوڈنٹس آر انرولڈ ان ہائر ایجوکیشن آف پاکستان. تھوڑا سوچیں, 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. 20 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرولڈ ہیں. تو اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں, دوبارہ سے انٹر ہوتے ہیں, نکلتے ہیں, انٹر ہوتے ہیں, سالوں سال, ہر سال. تو اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کی کوالٹی آپ دیکھ لیں, ان کی کوالٹی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ایجوکیشن کی کوالٹی آف ایجوکیشن از ڈیکریزنگ ایوری ایئر. وہی بات ہے کہ کیا آپ کی ڈگری آپ کی ویلیو کو ریپریزنٹ کرتی ہے, آپ کو ویلیو دیتی ہے؟ اگر آپ کی ڈگری آپ کو ویلیو نہیں دے رہی تو یہ ایک جعلی نوٹ کی طرح ہے جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آپ نے ایم اے اردو کیا, آپ نے ایم اے اسلامیت کیا, آپ نے جو مرضی جس سبجیکٹ میں مرضی ماسٹر کیا, بایو میں کیا, آپ اس کے کتنے ایکسپرٹ ہیں؟ آپ اس کی جدید تعلیم سے کتنے ایکسپرٹ ہیں؟ کیونکہ تعلیم کا مقصد جدت ہے. تعلیم کا مقصد پرانی رٹی رٹائی چیزیں یاد کر کے گھر بیٹھ جانا, کسی کے لیے کیڑا بن جانا, وہ نہیں ہے. بلکہ تعلیم تو ایک نشو نما کا نام ہے, زندگی کو بہتری طرف لانے کا نام ہے, رویے میں تبدیلی کا نام ہے. وہ آپ کا کتنے % ہوا, یہی آپ کی تعلیم کا معیار ہونا چاہیے. یونیورسٹیز کے پروفیسرز کی سکلز کو ماپنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے ہاں, جس نے جی ایک آپ اس سر نے 2 آرٹیکل چھپے ہیں, اس کے 4 آرٹیکل, اس کے 6 آرٹیکل, وہ تو جرنل ہوتے ہیں. جرنلز کیا ہیں؟ جرنلز کو 10-12 ہزار دو, 20 ہزار دو, 50 ہزار دو, وہ آپ کا آرٹیکل چھاپ دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں. لیکن ایک معیاری ریسرچ نہیں ہے. یہ چیزیں کون کر سکتا ہے؟ HEC ایک اچھے سے سٹینڈرڈ بنا کے, اکاؤنٹیبلٹی لا کے پروفیسرز کو چیک کرے. کیونکہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں کہ وہ معیار ہی نہیں دیا جا رہا. ہم جو کریکولم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اصل میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں. ہم کسی استاد کو بنا رہے ہیں تو اسے سائیکالوجی کا, اکنامکس کا, سوشیالوجی, تعلیم کے رہنما کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. اس کے پاس نئی نئی سکلز ہونا ضروری ہیں جو کہ ہم چیک نہیں کرتے. کیا استاد بچوں کے سٹینڈرڈ کو سمجھتا ہے, بچوں کے IQ لیول کو سمجھتا ہے؟ ان چیزوں کا معیار نہیں ہے. یونیورسٹیز میں پروفیسر آتے ہیں, یہ اسائنمنٹ ہے آپ کی, اس کو کمپلیٹ کرو, یہ 2-4 باتیں ایک سبجیکٹ پہ کہہ دیں, باتیں ٹاپک اور باتیں اور بچوں کو سکلز دینے کا نام ہی نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ میجورٹی آف پروفیسر اسی طرح کے ہیں. تو وہ آپ کو اچھی رہنمائی, اچھے اصول, نئی نئی سکلز نہیں سکھا رہے. تو جو کریکولم میں بعض اوقات ہیں لیکن وہ پروفیسرز ہی نہیں سکھاتے, تو اسٹوڈنٹس کدھر جائیں؟ تو اس لیے ہمیں بھی ایک فارن ڈیولپڈ کنٹریز کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اگر کسی پروفیسر کو ہائر کرتی ہیں تو اس کے ملٹیپل انٹرویوز ہوتے ہیں. ان کے ایک ٹیچر جو ہے, ہمارے ہاں کیا ہے, ابھی یہ لیکچرز کے ایگزام ہو رہے ہیں, PMS کے ہو رہے ہیں, آگے CSS کے ہونے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے معیار کیا ہے؟ ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کے بعد ایک شارٹ سے انٹرویو ہوتا ہے. ایک انٹرویو میں کم از کم 60, 70, 80, 100 لوگوں کو ایک دن میں بکتا کے چلیں جی انٹرویو ہو گیا. تو ہم نے وہ معیار جو ہیں کھو دیے ہیں. ہم وہ سکلز چیک ہی نہیں کر رہے. ہم اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں کہ ہمیں اپنے پاس تو یہ سکلز نہیں ہے. تو بھائی آپ امپروو کرو, 100 روپے کا, 1000 روپے کا پیکیج لگاؤ انٹرنیٹ کا, یہ چیزیں سیکھو, انٹرنیٹ سے سیکھو, یوٹیوب سے سیکھو, کسی سے گائیڈنس لو, رہنمائی لو. نہیں لوگ یہ تو آپ بھی اسی جہلیت کا حصہ بن رہے ہو, وہی ناسور بنتے جا رہے ہو جو ہمارے ملک کو کھائی جا رہا ہے. آپ بھی برابر کے شریک جرم ہو. اور ابھی میں نے ایک بات کی کہ جو فارن ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ ہائرنگ کا نظام اتنا آسان نہیں ہے. وہاں ایک ٹیچرز کو جس کو ہائر کیا جاتا ہے, پورا ایک دن وہ اسٹوڈنٹس کو مختلف قسم کے لیکچرز دیتا ہے. جو ایکسٹراڈنری جینیئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو الگ کر کے اس کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے. ان کو بتاتا رہتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں یہ چیزیں ہیں, اس میں یہ انفارمیشنز آنی ہیں, یہ آپ وہ اس کے علاوہ فیکلٹی ہوتی ہے ساتھ اسی ڈپارٹمنٹ کی, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ کو کتنا ہینڈل کر سکتا ہے. یہ وہ مشورے دیتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے یہی آفس ادھر ہوتا تو زیادہ بیسٹ تھا.
اس کو لیب میں لے جایا جاتا ہے، وہ بچوں کو کیا چیزیں سکھا سکتا ہے، اس کے ایمز پوچھے جاتے ہیں، اس کے مقاصد، اس کی لائف کے بارے میں ججمنٹ کی جاتی ہے، اس کی سائیکالوجی، اس کے بیہیویئر کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کو پروفیسر لگایا جاتا ہے، پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، پروفیسر لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وی آلسو تھنک دیٹ کہ ہمارے پروفیسر جو ہیں جب ہم اس کو شامل کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمارے یونیورسٹی کو چمکائے گا۔ ہم ساتھ استاد بھرتی کرتے ہیں، لیکچرر بھرتی کرتے ہیں، ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ یہ شائننگ لائے، یہ ایک روشن ستارہ ہو ہمارے فیوچرز کا، ہمارے بچوں کا، لیکن ہم ایسا نہیں سوچتے۔ ہمارا جو ہائرنگ پروسیس ہے، ٹیچرز کو ہائر کرنا ہر ڈپارٹمنٹ کا، گورنمنٹ کا خاص طور پہ، وہ سپرفیشل ہے، ایک دن کی سلیکشن والا پروسیس ہے، اور ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھانا آتا ہے نہیں، لیکن کیا وہ اپنی تعلیم کو جدت کی طرف لاتا ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے۔ نالی تو ہر وقت بدلتا جا رہا ہے، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا، ہمیں ایک ویژن بنانا پڑے گا، ہمیں جدید تحقیق کی طرف آنا پڑے گا۔ ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں جی پیپر چھپ گیا، اب جرنل کو نہیں دیکھتے، اس کی کوالٹیز کو نہیں دیکھتے، سٹینڈرڈز کو نہیں دیکھتے، یونیورسٹیز کے کلاس رومز کے سٹینڈرڈ کو نہیں دیکھتے، لیب کے سٹینڈرڈز کو نہیں دیکھتے۔ ریسرچ یہاں پہ مذاق بن کے رہ گیا ہے، جھوٹ کا پلندہ بن کے رہ گیا ہے، دھوکہ بن گیا ہے۔ پروفیسرز ہونا، کلاس رومز ہونا، لیب ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ معیار کا ہونا کافی ہے۔ اس کا ایک حل جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یونیورسٹیوں کو ایک ایسا نظام دینا چاہیے، ان کو یہ ذمہ داری زیادہ یونیورسٹیز کی بنتی ہے کہ یونیورسٹیز جو اسٹوڈنٹس اتنی فیسیں کلیکٹ کرتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سسٹم کو بہتر بنائے، اپنے ادارے کو، اپنے کالج کو بہتر بنائے، اور اپنی ہر چیز کو اوپن پبلک کرے۔ اپنے اشتہار جو ایک بچے کے اچھے نمبر آ گئے وہ نہ لگائے، ٹوٹلز بچوں کا وہاں معیار سامنے لگائے، اس نے کیا کیا سکلز حاصل کر لی ہیں، اس کا بیہیویئر کیا اور اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، وہ سمجھ بوجھ کتنی رکھتا ہے، اس کا معیار، سٹینڈرڈز، باقی کی ساری چیزیں وہ اس کو کیا کریں، اوپن اور پبلک کریں، تب یہ سسٹم ہمارا بھی بہتر ہوئے گا۔ ایسے 40 اسٹوڈنٹس آئے، 2 نے بہت اچھے مارکس لیے، 2 نے سمجھ بھی لیا ادھر ادھر سے، تو وہ ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا 40 میں سے اگر 38 ناکام رہے تو یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے بہت بڑا نقصان کر دیا اپنے بچوں کا، اپنے یونیورسٹی کا، اپنے معیار کا۔ تو اپنے معیار کے، اپنے دین کے، اپنی تعلیم کے، اپنی قوم کے، اپنے ملک کے قاتل مت بنے، ایک اچھے معیار کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ کافی زیادہ لیکچر ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ہم شروع کریں گے۔ کل کے لیکچر میں میں آپ کو اس سے نیکسٹ جو ٹاپکس ہیں وہ کور کرواؤں گا۔ آج کی جو ٹاپکس ہیں یہ میں نے بیسکس اراؤنڈ دی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ تھوڑی چند باتیں کی ہیں۔ امید ہے آپ لوگ اس کو تھوڑا سا سمجھو گے۔ میں یہ نہیں کہتا جو میں نے باتیں کی یہ سمجھے، میں یہ آپ کو ایک ٹچ دینا چاہتا ہوں تعلیمی نظام سے، تعلیمی سوچ سے۔ تو چند باتیں جو آپ نے سیکھی ہوں گی ان کو نوٹ کریں، اور جو باتیں آپ کو میری سمجھ نہیں آئیں وہ مجھ سے پوچھیں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں اس سے کوئی اچھی سجیشنز ہو تو وہ مجھے لازمی بتائیں، اور باقی میں گروپ میں وقتاً فوقتاً مزید انفارمیشن شیئر کروں گا بچوں۔ امید ہے آپ نے اپنے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ نے اپنے معیار کو، اپنے سٹینڈرڈ کو ہائی کرنا ہے۔ اگر آپ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، پبلک سروس میں جانا چاہتے ہیں، مینجمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، جہاں مرضی جانا چاہیں جائیں، لیکن اپنے معیار کو کمزور مت کریں، اپنا سٹینڈرڈ بنائیں۔ جو آپ کے پاس ڈگری ہے اس میں ایکسپرٹائز لیں، آپ مجھ سے گائیڈنس لیں، میں یہاں حاضر ہوں، جب مرضی آپ مجھے گائیڈنس کے لیے بتائیں گے تو میں آپ کو لازمی فری میں گائیڈنس دوں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کی بایو ہے تو آپ اس کو ہائی سٹینڈرڈ پہ لے جائیں، لیٹسٹ بایو کے آرٹیکلز ادھر ادھر وہ چیزیں پڑھیں۔ آپ کی کیمسٹری ہے اس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹائز کر دیں، ایک سٹینڈرڈائز ٹیچر بن جائے، پھر آپ کو کوئی کامیابی سے نہیں روک سکتا۔ یہ ٹیسٹ، پبلک سروس، یہ کچھ نہیں ہے، ان کو پاس کرنا، ایک چھوٹا سا آپ اپنا سٹینڈرڈ بہتر کر لیں، یہ پاس ہو جائے گا۔
اصل میں پی پی ایس سی ایف پی ایس سی بھی آج کل یہی چیز چیک کر رہی ہے. وہ انالیسز بیس پہ آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے بندہ کیسا ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, یہ سوچتا کیسا ہے, اور اسی معیار پہ آپ جو کوئی سلیکٹ کر کے آتے ہو, وہ جو آگے بنانے والا ہے وہ بھی ایکسپرٹ بندہ ہے, تو وہ اسی لحاظ سے کویشچن بنا رہا ہے. تو اسی لیے اسٹوڈنٹس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک کوالٹی ایجوکیشن سیکھنی ہے. آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک سٹینڈرڈ والا ہو, اور آپ ایک سٹینڈرڈ پرسن ہو. آپ کو کوئی بھی نہیں اس جاب میں سے سلیکٹ ہونے سے روک سکتا. آپ مارکس بھی اچھے لیں گے انشاءاللہ, انٹرویو بھی اچھا لیں گے, تو کون ہے جو آپ کو روک سکے. اسی لیے اپنے آپ کی تعلیم کے معیار کو بہتر کرنا ہے, یہی ہمارا جو ہے پرپز ہے. آج ہم نے ایجوکیشنز کا سمجھ